अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशा किल के कलम से तहरीर करदा नावल जाने से तमकर के एपिसोड नंबर 41 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। ज़यान आज ऑफिस ना गया था जबकि महमल आए रोज़ उसकी ऑफिस टपकी होती थी। आज भी आई थी मगर उसे ना पाकर सुबह से कॉल्स की जा रही थी मगर ज़यान ना सिर्फ उसकी बल्कि किसी की भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। वो कमरे में ही था और अहाना को खाने का कह रहा था मगर वो कुछ भी खाने को तैयार ना थी। नाश्ता भी उसका वैसे का वैसा पड़ा था जो हुमैरा उठा कर ले गई थी। वो चीख चिल्लाकर भी थक गया था मगर वो बसीर थी कि नहीं खाएगी। आज न जाने क्यों इतनी नडर बनी हुई थी। ज़यान को उसकी ज़िद पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था मगर वो हाथ नहीं उठाना चाहता था। तभी मुँह से कहता रहा मगर उसकी एक ही बात थी कि जो मर्ज़ी कर लो, नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। आखिर कुछ सोचते हुए ज़यान रोशानी के रूम में चला आया जो बेड पर गुमसुम सी बैठी थी जबकि नौरीन कमरे में मौजूद न थी। शायद उसकी किसी काम से गई थी। रोशानी बेटा क्या बात है, आप इस तरह उदास क्यों बैठी हो? ज़यान ने उसके रूबरू बैठते हुए पूछा। क्योंकि रोशानी बोर हो रही है, पिछले बुझे 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 से लहजे में वो बोली। और क्यों बोल रही है भैया की सिंड्रेला? मोहिबाना लहजे में कहते हुए उसने रोशानी की ठोड़ी छुई। क्योंकि मेरा दिल नहीं लग रहा। नौरीन भी थक गई है, मेरे साथ नहीं खेल रही, मुझे किसी भी गेम में मज़ा नहीं आ रहा। उसने गोद में बंद पड़े आईपैड को साइड पर पटका जो कि नौरीन ही उसे चला कर देती थी और सिर्फ गेम्स खेलने की इजाज़त थी। इस दौरान वो उसके सर पर खड़ी रहती। सिया ने पुरसोच अंदाज में हमको लंबा खींचा। अपनी दोस्त से मिलोगी? वह आना से की बात कर रहा था। क्या आप मिलने देंगे? उसने झट से सर उठाकर पूछा। ऑफ कोर्स, वाकई में मिल लूँ ना? रोशानी ने एक बार फिर यकीन दहानी के लिए पूछा था। हाँ बिल्कुल, मगर इससे मिलकर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। ज़यान यहाँ आया ही काम से था। वो क्या? पूछा गया। अपने खाना खाया पहले ये बताओ। इसे सवाल पर रोशानी ने नफ़ी में सर को चुम्बिश दी। क्यों? क्योंकि नौरीन लेने गई है। गुड हो गया, यानी रोशानी को झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। आपको पता है रोशानी कि आपकी दोस्त ने रात से कुछ नहीं खाया और अभी भी ज़िद करी है कि कुछ नहीं खाएगी। और आपको पता है ना कि ज़िद करना बुरी बात होती है और जानबूझकर खाली पेट रहना भी। जी भैया, ज़िद करना और खाने से मुंह मोड़ना बहुत बुरी बात होती है। ये उसे ज़यान ने ही सिखाया था। तो आप अपनी दोस्त को बताओ ना कि ऐसा करना गलत है। और हाँ, अगर वह ज़्यादा देर तक भूखी रहेगी तो मर जाएगी। क्या आप चाहती हो कि आपकी दोस्त आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? नो भैया, रोशानी की दोस्त बहुत अच्छी है, वो उसे खोना नहीं चाहती, कभी भी नहीं, बर्जिस्तगी से गोया हुई। तो फिर आप उसके पास जाओ और उसे समझाओ और उसे खाने के लिए मनाओ। अगर फिर भी ना माने तो कहना कि अगर आप नहीं खाओगी तो रोशानी भी नहीं खाएगी। आप करोगी ना ऐसे? अहाना को खाना खिलाने के लिए उसे रोशानी का सहारा लेना पड़ रहा था। उसे दवाई देना बहुत ज़रूरी था वरना तबीयत बिगड़ सकती थी, बल्कि पहले ही बिगड़ी हुई थी और दवाई खाने के लिए खाना तो खाना ही पड़ना था। ओके भैया, जब तक वो खाना नहीं खा लेंगी मैं भी नहीं खाऊंगी। वो भी कुछ ज़िद्दी अंदाज अपनाए बोली तो ज़यान मुस्कुराया। यानी अब यही ज़िद्दी अंदाज वो लाज़मी अहाना के सामने भी अपनाएगी। बट एक और बात, खाना खाने के बाद आपकी दोस्त का दवाई लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी दोस्त बहुत बीमार है। समझ गई ना मेरी बात? चलो अब जाओ, शाबाश। ज़यान का आखिर में इजाज़त देना था कि वो उठ खड़ी हुई। बट रोशानी, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, आप प्लीज़ खाना खा लो। रोशानी ज़यान के कहे पर अमल कर रही थी मगर अहाना का बिल्कुल मूड नहीं था। नहीं, जब तक आप नहीं खाएंगी रोशानी भी कुछ नहीं खाएगी, वो मुँह बसूरे बोली थी। पर रोशानी, आपको तो भूख लगी होगी ना, आप खा लो, मुझे जब लगेगी मैं खा लूँगी। अहाना बेचारगी से गोया हुई। मुझे पता है आपने कल रात तक कुछ नहीं खाया और आप बाद में भी कुछ नहीं खाएंगी। इस बात पे अहाना ने चौखट से टेक लगाए सीने पे हाथ बांधे खड़े ज़यान को काटदार नजरें लिए देखा कि खुद से काम न बन सका तो मासूम बहन को आगे लगा दिया। वो अच्छे से समझी थी उसकी चालाकी। मुझे सच में बहुत भूख लगी है और जब तक आप नहीं खाओगी मैं भूखी रहूँगी। रोशानी ने एक बार फिर से धमकी लगा दी बोली तो अहाना ने सर्द आ भरते हुए हार मान ली। ठीक है रोशानी, मैं खा रही हूँ। ये कहते हुए ना चाहते हुए भी उसके हाथ खाने की तरफ बढ़े। रोशानी ने उसके मान जाने पर खुशी से तालियां पीटी। ज़यान के लबों पर मचलने वाली फातिहाना मुस्कुराहट उसे जला कर रख गई। कहाँ थे तुम ज़यान? कब से कॉल्स पे कॉल्स कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? रात सोने के लिए लेटा तो फिर से मोबाइल बज उठा। अब कि उसने कॉल को उठा ली। अहाना उसके बराबर मगर कतरे फासले पर करवट बदले लेटी आंखें बंद किए हुए थी मगर सो नहीं रही थी। ज़यान उसके बराबर लेटा तो बोल उठी थी। उसका अपने पास लेटना उसे नागवार गुजरा था, वरना वो तो सोफे पे भी सोया करती थी मगर अब तबीयत खराबी के सबब यहाँ मौजूद थी। उसने उठना चाहा मगर वो बोल उठा कि फ़िक्र ना करो, कल वाली रात वापस लाने का मुझे कोई शौक़ नहीं। पछता सिर्फ तुम नहीं मैं भी रहा हूँ तुम्हें छूकर। उसके ये अल्फाज तकलीफ़ पहुँचा गए थे अहाना को। वो सोचने लगी कि क्या वाकई उसका वजूद इस कदर बेमानी हो गया है, इस कदर बुरा कि उसे छूकर ये शख्स पछता रहा है। मसरूफ़ था इसलिए नहीं उठा सका, असल वजह बताने से गुरेज किया।
کس کے ساتھ مصروف تھے جو مجھے بھول گئے، جبکہ بار بار کالز کر کے میں اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی رہی۔ وہ شدید خفگی سے گویا ہوئی۔ تھا کسی کے ساتھ، اور اب اٹھا لیا تو بحث کیوں کر رہی ہو؟ اس کے آخری لفظوں پر آہانہ کی آنکھیں کھلی تو یعنی وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، اور وہ لڑکی یقیناً محمل ہے۔ پس مدت سیاہ اس کے منہ سے خارج ہوئی۔ کیا وہ واقعی اسے بیوی بنانا چاہتا ہے؟ کیا واقعی اسے چاہتا ہے؟ یہ الفاظ پھر سے سوالیہ نشان بن کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اس نے ایسا کر لیا تو کیا وہ سہ پائے گی؟ کیا ایسا کسی اور کے ساتھ دیکھ پائے گی؟ کیا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ پائے گی؟ اس کے آگے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اوہ اوکے، میں سمجھ گئی کہ تم کسی کے ساتھ مصروف تھے۔ آج آفس نہیں آئے تو یقیناً بیوی کے ساتھ ہو کے دن سے لے کر رات تک اس کے پاس سو کے وہی نکلنے نہیں دے رہی ہوگی تمہیں اپنے حصار سے۔ اور تم نے کہا ہونا کون محمل؟ وہ تو باہر والی ہے۔ ابھی تو گھر والی کی قربت میں چل لوں، اسے بعد میں دیکھوں گا۔ چپکے ہوں گے سارا وقت اسی کے ساتھ۔ وہ تند و تلخی سے بولی تو زیان کو اس کی باتوں پہ شدید تاؤ چڑھا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے نکل آیا، جبکہ اس کا جانا آہانہ کو بہت کھلا۔ اسے یہی لگا کہ نہ جانے کون سی اندر کی ایسی باتیں ہیں جو وہ اس کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے نہیں کر سکتا۔ وہ اسی گھر میں، اس کمرے میں، اسی بیڈ پر اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کا شوہر تھا، مگر پھر بھی اس کا نہیں تھا۔ یہ درد ناقابل برداشت تھا، مگر وہ پھر بھی کر رہی تھی برداشت۔ مائنڈ یور لینگویج محمل، کمرے سے نکل کر وہ دبے دبے غصے میں بولا۔ کیوں؟ برا لگ گیا؟ یقیناً میرا کہا سچ ہی ہوگا، کیونکہ سچ ہی تو چپتا ہے، اور واقعی اسے چبھا تھا کیونکہ وہ سچ ہی تھا۔ دن بھر نہ صحیح مگر کل رات تو ایسا ہی تھا، اور پھر آج وہ اسی کی وجہ سے تو آفس نہیں گیا تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر روشانے کو اس کے پاس بھیج کر کھانا دوائی کھلائی اور اسی ہی کی تو پرواہ کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے محمل، وہ اب کے نارمل ہوتا بولا۔ تو پھر کیسا ہے زیان؟ صبح سے تم بات کرنے کو ترس رہی تھی، دل چاہا کہ تمہارے پاس چلی آئی، مگر تمہیں برا نہ لگ جائے اس لیے ارادہ ترک کر گئی۔ کیا بتاؤں، اب نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ وہ بھی اس کے لہجے پہ اپنے آپ کو نارمل کرتی بولی تو زیان مسکرایا۔ تو پھر آ جاؤ نا ہمیشہ کے لیے میرے پاس، لہجے میں خماری پیدا کرتا دیوان میں لیٹتا ہوا بولا۔ میں خود سے نہیں آؤں گی، تم آ کر لے کر جاؤ کہ مجھے اپنا بنا کر۔ وہ بھی شوق ہوئی۔ اپنا تو تمہیں چکا ہوں، بس پاس لانا باقی ہے، وہ بھی جلد لے آؤں گا۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتا تبسم لبوں پہ لیے وہ بولا۔ لیکن اس کی طرف سے لیکن اٹھا۔ لیکن کیا؟ زیان نے پوچھا۔ لیکن میں تمہارے قریب کسی دوسری لڑکی کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں اس آہانہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ یہ شرط رکھی گئی۔ اسے چھوڑ ہی تو نہیں سکتا یار، وہ بے بسی سے گویا ہوا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتے اسے؟ زیان مجھے سچ بتاؤ، کہیں تو میرے ساتھ محض وقت گزاری تو نہیں کر رہے، اور محبت تمہیں صرف اس سے ہوگی؟ اس کی بات سے محمل اب یہی مطلب نکال سکتی تھی سو نکال بیٹھی۔ ارے نہیں سویٹ ہارٹ، کوئی محبت نہیں ہے مجھے اس سے، بلکہ اس کا وجود تو میرے لیے بھی ناگوار ہے۔ تم اس کو چھوڑو، اور اس کا ہونا یا نہ ہونا ہماری زندگی میں ایک جیسا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں میری زندگی میں۔ اسے مطمئن کرنے کو وہ بولا، یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں واقعی بیزاری تھی۔ اگر ہونا نہ ہونا برابر ہے تو چھوڑنے میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ بس مجھ سے نہیں برداشت۔ وہ اس بات کو طول دینے کو تھی۔ مسئلہ کافی بڑا ہے یار، اس لڑکی کو میں اذیت پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ اسے تکلیف پہنچا کر مجھے سکون ملتا ہے۔ وہ کہہ تو گیا، مگر کیا واقعی اسے سکون ملتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس کا دل اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ لیکن ایسا کیوں؟ تم مجھ سے کسی چیز کا بدلہ لے رہے ہو کیا؟ اور اوہ، میں سمجھ گئی کہ تم اسے پل پل تڑپانا چاہتے ہو۔ وہ اوہ کو لمبا کرتی بولی۔ ہاں، بدلہ صحیح سمجھی تم۔ میرے سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے، جو ہے وہ تم سے ہی ہے، اسی لیے اس کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں کہ وہ مجھے اپنے کسی جال میں پھنسا کر تم سے دور کر دے گی۔ بے فکر رہو تم، زیان کی بیوی کی حیثیت صرف تمہیں ہی ملے گی۔ وہ ایسا کہہ رہا تھا جبکہ دروازے پہ کھڑی آہانہ اس کی تمام باتیں سن کر خود کو پیروں پر مزید کھڑا نہ رکھ پائی اور واپس بیڈ پہ جا بیٹھی۔ وہ خود کو روک نہ پائی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم بغاوت کرنا شروع ہو گئے تھے اور اس چکراتے وجود کو لیے دروازے تک پہنچ گئے، مگر زبان کے اپنے متعلق باتیں سن کر نمکین پانیوں سے آنکھوں کو اذیت پہنچانا شروع کر دی۔ وہ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑے بیٹھی رہی، یہ بھی تو برداشت نہیں ہے مجھ سے۔ وہ قدرے مطمئن ہو چکی تھی، میرے نام پہ بیٹھ کر اس کی زندگی صرف برباد ہوگی، سنورے گی نہیں۔ زندگی تو تم اور میں جئیں گے ایک ساتھ۔ ویسے بھی آج سارا دن بہت بکواس گزرا میرا۔ وہ کس راستے پہ جا رہا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا، صرف محمل کی شخصیت سے متاثر ہونے کو وہ پسندیدگی قرار دے بیٹھا تھا اور شادی کا فیصلہ تک کر لیا تھا۔ اپنا تو تمہیں میں بنا چکا ہوں، بس پاس لانا باقی ہے، وہ بھی جلد ہی آؤں گا۔ زیان کے منہ سے کسی اور کے لیے ایسے الفاظ سننا اس کا دل زخمی کر گیا۔ ارے نہیں سویٹ ہارٹ، کوئی محبت نہیں مجھے اس سے، بلکہ اس کا وجود تو میرے لیے بھی ناگوار ہے۔ تم اس کو چھوڑو اور
اس کا ہونا نہ ہونا ہماری زندگی میں ایک جیسا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں میری زندگی میں. لفظوں میں نے اس کا انداز تک جھنجھوڑ ڈالا تھا. مسئلہ کا اس لڑکی کو میں اذیت پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ اسے تکلیف پہنچا کر مجھے سکون ملتا ہے. اف، اس کی یہ بے حسی، کیسا کٹھور شخص تھا. اہانا نے اپنے دامن کو مٹھیوں میں جکڑا. میرا اس سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے، جو ہے وہ تم سے ہے، اس لیے اس کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں کہ وہ مجھے اپنی کسی جال میں پھنسا کر تم سے دور کر دے گا. وہ بے فکر رہو، تم زیان کی بیوی کی حیثیت صرف تمہیں ہی ملے گی. کیسی خوبصورتی سے اسے دھوکہ دیا تھا اس نے اہانا کو. یہی، ہاں بالکل یہی باتیں وہ اس سے کرتا تھا کہ بس وہی ہے اس کے لیے سب کچھ، مگر وہ سب فقط لفظوں کا کھیل نکلا. وہ اٹھی اور گرتی پڑتی واش روم چلی آئی. دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ کمرے سے باہر زیان تک آواز گئی. اس نے رک کر دروازے کی طرف سر گھما کر ناگواری سے دیکھا اور پھر بات کی شروعات وہیں سے کی. اہانا اس شخص کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے رو رہی ہے. اسے اپنی انا عزیز تھی. پانی کھولے وہ کتنی دیر واش بیسن کے اوپر جھکی بآواز بلند روتی رہی تھی. کیوں اس قدر بے حس ہو تم؟ کیوں میں تمہیں پہچان نہ پائی؟ کاش پہچان جاتی تو آج قسمت کو نہ کوستی. کاش میں نے تمہاری آفر ایکسیپٹ نہ کی ہوتی تو اس کھیل کی شروعات ہی نہ ہوتی جو تم نے میرے ساتھ رچایا. آخر کیوں نہیں بتا دیتے کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ کیوں میرے ساتھ زیادتی کرتے ہو؟ بیسن پہ مٹھیاں برساتی وہ سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی، یوں جیسے وہ بیسن نہیں زیان کا وجود ہو. ہاتھ دکھنے لگے تھے مگر پھر بھی وہ نہ رکی. زیان کمرے میں آیا تو اسے خالی پایا. واش روم سے پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی. وہ شانے اشکاتا بیڈ کی بجائے صوفے پہ جا لیٹا. کتنی دیر گزر گئی مگر پانی بہتا رہا تو زیان سمجھ گیا کہ وہ ضرور غم منا رہی ہے. مگر پھر کچھ خیال آتے ہی کرنٹ کھا کر اٹھا اور دروازے کے پاس آ کر بولا، تم باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اور ساتھ ہی دروازہ بھی پیٹا مگر جواب نہ دارد. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو. کیا کر رہی ہو باہر؟ کیوں نہیں آ رہی؟ اب کہ وہ زور سے دروازہ پیٹتا چلایا تو وہ بھی بول اٹھی، تمہیں اب میرے واش روم جانے سے بھی تکلیف ہے؟ جان چھوڑ دو میری، خدا کے لیے. وہ منت طلب لہجے میں چلائی تھی جبکہ اس کی آواز پہ زیان نے سکون کی سانس بھری کیونکہ وہ سمجھا کہ کہیں وہ اندر بے ہوش ہی نہ ہو گئی ہو. مجھے کوئی تکلیف نہیں، مرو اندر ہی. نہ خود سے کہتا وہ وہاں سے ہٹ گیا. کاش مر ہی جاؤ، وہ حسرت سے سوچ کر رہ گئی. ہفتہ گزر گیا اور اس پورے ہفتے میں زیان اہانا کے منہ نہ لگا. صبح جلدی جاتا اور رات کے گھر لوٹتا اور آتے ہی سو جاتا. لنچ اور ڈنر بھی وہیں کرتا، بلکہ وہ تو سونے میں بھی الگ لگا تھا. اس نے اپنے لیے دوسرا کمرہ کھلوا لیا تھا. اس کا اہانا کو نہ بلانا، اسے یوں نظر انداز کیے رکھنا جیسے وہ یہاں ہے ہی نہیں، اہانا کو زیادہ تکلیف دے رہا تھا بنسبت اس کے کہ اس پہ چلاتا، اسے مارتا. کمرے میں آتا تو شاور لے کر چینج کرتا، نکل جاتا، وہ سو جایا کرتا تھا. جبکہ اہانا کو لگتا کہ الگ کمرے میں محمل سے رات کے تک باتیں کرتا رہتا ہے. وہ اکیلی تڑپتی رہی، روتی رہی، جبکہ زیان بھی خوب جانتا تھا کہ وہ کیا سمجھتی ہے، اس لیے اسے سمجھنے دیا، اسے دھوکے میں رہنے دیا. آج وہ کافی لیٹ اٹھا تھا اور پھر آفس بھی نہ گیا کیونکہ آج سنڈے تھا. ہاں مگر آج اسے کہیں اور ضرور جانا تھا جس کا اس نے کسی سے وعدہ کر رکھا تھا. اور وہ دوسرے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا تو آج اسے اس وقت کمرے میں آتا دیکھ کر اپنے کچھ متحیر سے دیکھنے لگی. ایسے آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں دوسرے کمرے میں سونے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کمرے سے میرا لینا دینا ختم ہو گیا. میں یہاں رہوں یا نہ رہوں یہ پھر بھی میرا ہی کمرہ رہے گا. رخ پھیر کر کچھ نہ بولی تو زیان بھی مزید کچھ کہے بنا وارڈروب سے کپڑے لیے شاور لینے چلا گیا. جب نکلا تو ڈریسنگ کے آگے پھیل کر کھڑا ہو گیا. کبھی بال سنوارنے لگا، کبھی پرفیوم چھڑکنے لگا، کبھی کف موڑ کر کوہنیوں تک ٹکانے لگا. خود کو آئینے میں یوں دیکھنے لگا جیسے آج کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہو. لبوں پہ مسکراہٹ تھی جو مسلسل تھی. اہانا چپ بیٹھی تھی، اس کی تمام حرکات نوٹ کر رہی تھی. جبکہ آئینے سے دکھتے اس کے وجود پہ وقفے سے نظریں ڈالتا وہ اسے بھی نوٹ کر رہا تھا. ویسے پوچھو گی نہیں کہ آج آخر ایسا کیا ہے جو مجھے تیار ہونے میں اتنا وقت لگ رہا ہے؟ آئینے سے اسے دیکھتے ہوئے وہ سنورے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرتا بولا تو وہ جو پوچھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی چہرہ موڑتی اٹھی اور دوسری طرف پڑے سائڈ ٹیبل کی طرف آئی اور جگ سے گلاس میں پانی ڈیل کر گھونٹ حلق میں اتارنے لگی تھی. اس سے کہ خون بھرنے سے بہتر تھا پانی کے خون بھر لے. چلو تم نہیں پوچھنا چاہتی تو بھی بتا دیتا ہوں. وہ دراصل آج میں اتنا دل لگا کر تیار اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ وہ دانستہ رکا اور گھڑی کلائی پہ باندھنے لگا. وہ بھی رکی، گھونٹ حلق سے اتارا اور پھر سے گلاس لبوں سے لگا لیے کیونکہ آج تمہارا پیارا شوہر اپنی دوسری بیوی لینے جا رہا ہے. چھن چھن کی آواز سے کچھ یکدم ٹوٹا. زیان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ گلاس جو بالکل ابھی اہانا کے ہاتھ میں تھا فرش پہ پڑا تھا، وہ بھی کرچیوں کی صورت میں، جبکہ وہ خود ساکت مجسم بالکل پتھر جس میں زندگی کی رونق ختم ہو گئی. وہ زیان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ نوکیلے تیر تھے جو پورے جسم کے آر پار ہو گئے. آنکھوں میں گدلا پانی آ ٹھہرا اور چھم چھم برسنے لگا.
مگر پھر بھی ان آنکھوں میں حرکت نہ ہوئی. وہ اسے دیکھ رہی تھی یکٹک، مگر یوں جیسے کوئی پتلا زیان کی طرف کھڑا کر دیا ہو. صرف وہی نہیں تمہاری تھی، وہیں سکتے میں نہیں گئی تھی. کشیف تو زبان بھی ہو گئی تھی. خبر قہر بن کر برسی تھی. اس پہ زیان کو صاف دکھائی دے رہا تھا. ساکت دکھائی دیتی اس کی آنکھوں میں کس قدر اذیت ناچ اٹھی تھی. اس پہ بھی یہ بھی اسے دکھ ہو رہا تھا. یوں لگ رہا ہے جیسے یہ الفاظ کہہ کر زیان نے اس کی روح کھینچ لی ہو. اور واقعی روح ہی تو کھینچی تھی کہ وہ یوں جامد ہو گئی تھی. بالکل برف. چلانا تو دور کی بات، ایک لفظ حیرت سے اس کے منہ سے نکل گیا، اور یہ خاموشی، یہ آنکھیں، یہ زیان کو مار گئی. مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس خاموش وجود کے اندر کتنا بڑا طوفان برپا ہو چکا ہے، جس کا شور صرف اس کے کانوں کو ہی سنائی دے رہا تھا. اس نے فوراً سے قبل آہانہ پٹ سے اپنی نظریں ہٹائیں، ورنہ یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا. اگر تمہیں یہ دکھ ہے کہ تمہیں اس کمرے سے نکال دیا جائے گا تو فکر نہ کرو، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا. میں اور محمل دوسرے روم میں رہ لیں گے. ویسے بھی جس کمرے میں تمہارا وجود پایا گیا ہو وہاں وہ رہنا پسند بھی نہیں کرے گی. شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ اس کی حالت دیکھ کر بھی مزید بولنے سے باز آیا، جبکہ وہ جو بمشکل اپنے پیروں پہ کھڑی تھی اب مزید سہال نہ پائی اور دھڑام سے نیچے گری. زیان بے اختیار مڑا اور اس کی طرف دیکھا. وہ ہوش میں ہو کر بھی ہوش میں نہ تھی. زیان کا دل بے چین ہوا کہ وہ اس کی ہر بات پہ ہر عمل میں لڑ لیتی تھی، چیختی چلاتی تھی، نہ جانے کیا کہہ جاتی تھی. مگر آج وہ چپ تھی، بالکل خاموش، ایسے جیسے اس سے قوت گویائی چھین لی گئی ہو. وہ کچھ بولنا چاہتی بھی تو بول نہ پاتی، کیونکہ آنسوؤں کا گولا گلے میں ایسا اٹکا تھا کہ سانسیں اکھڑتی محسوس ہوئی تھی. بولنے کو کچھ بچا بھی تو نہیں تھا، نہ اس کے پاس نہ زیان کے پاس. وہ آگے بڑھا اور اس کے روبرو دو زنوں بیٹھتا اسے کندھوں سے تھامے بولا، کچھ بولو گی نہیں؟ کوئی دعا نہیں، بلکہ کوئی بد دعا میرے نام. مگر وہ کچھ نہ بولی. تالے تھے جو زبان کو لگ چکے تھے. کوئی لفظوں کے تیر. کچھ تو کہنا چاہو گی؟ پھر سے پوچھا گیا، مگر وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے زیان اس کے پاس ہو ہی نہ، جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہوں. تم سے بات کر رہا ہوں. زیان نے اسے جھنجھوڑا تو زیادہ کچھ نہ ہوا، بس آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی. اس کی خاموشی زیان کا امتحان لے رہی تھی. اس خاموشی پہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود چلا اٹھی. ارے آنسو کیوں؟ تمہارا شوہر کچھ غلط کرنے تو نہیں چاہ رہا؟ نکاح ہی تو کروں گا. وہ ایسے بولے جیسے یہ نکاح بہت ہی عام سی بات ہو. شوہر؟ ایک سوالیہ لفظ اس کے منہ سے خارج ہوا، ایسے جیسے خود سے کھوئی سے سوال کر رہی ہو. کون ہے میرا شوہر؟ تم ہو کیا؟ اب کہ اسے کھوئے سے اسے عجیب سے انداز میں دیکھتے ہوئے آہانہ نے ہولے سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیتی بولی، مگر نہیں، تم کیسے ہوگے؟ تم سے تو میرا رشتہ دکھ، درد، تکلیف اور اذیت کا ہے. میں تو تمہاری باندھی ہوں، بیوی تو نہیں. پھر کون ہے میرا شوہر؟ بولو نا، کون ہے؟ زیان کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی وہ یوں بولی جیسے اس کے سامنے وہ نہیں کوئی اور بیٹھا ہو، جبکہ زیان نے شدت سے نچلا لب دانتوں تلے دبایا جیسے ان لفظوں نے چوٹ پہنچائی اسے. وہ تو اس کی حالت سمجھ رہا تھا. وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، وہ شاید گہرے صدمے میں تھی. تبھی بہکے سے انداز میں بول رہی تھی، کیا ہے اس میں ایسا؟ مجھے بتاؤ نا، میں جاننا چاہتی ہوں کہ زیان حاکم شاہ ایسے کیسے کسی پہ مر گیا؟ کیا اس سے ایسا کوئی نہیں جو لاکھوں میں ایک ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے کیوں نہ لگی؟ پہلے سوال کا جواب جانے بغیر وہ دوسرا پوچھ بیٹھی. اس وقت زیان کو وہ روشانے سے کم نہ لگی، نیم پاگل سی. اس میں زیان نے بولنا چاہا مگر الفاظ نہ ملے. بس وہ اچھی لگتی ہے مجھے. بے ساختہ ہاتھ اس کے چہرے سے پھسلے اور دامن پہ جا کے رہے، وہ دامن جو خالی ہو گیا تھا. ہاں، وہ تہی دامہ ہو چکی تھی. ہاں، حقیقی معنوں میں آج اس کا سب لٹ گیا تھا، یہ لٹنے جا رہا تھا. محبت. گردن ٹیڑھی کیے بچوں کے سے انداز میں دیکھتی پوچھنے لگی. وہ بھی ہو ہی جائے گی. اتنا کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس سے زیادہ اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کے سامنے بیٹھنے کی سکت نہ تھی. اس میں وہ آج سنگ دل نہیں بن پا رہا تھا. کوئی سخت الفاظ اس کے نام کرنے کو نہیں تھے. زیان کے پاس سارے الفاظ آج کھو چکے تھے. وہ قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا. اس سے محبت ہو جائے تو اس محبت کے صدقے اس غلام کو آزاد کر دینا. یہ غلام تمہاری احسان مند رہے گی. اٹھتے قدم وہیں رکے. اس نے سختی سے نگاہ تھوڑا سا میچے پلٹ کر دیکھا تو وہ غلام ہاتھ جوڑے ہوئے تھی. اس کے لہجے کے التجا اسے وہیں جکڑ گئی. تم آزاد ہو، وہ کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پایا. وہ چاہے یا رک جائے، دل و دماغ تذبذب کا شکار ہو چکا تھا. مگر پھر اس نے قدم اٹھائے اور باہر نکل گئے کہ اسے جانا ہی تھا. وہ نکلا تو گمسم سے اس وجود میں شور پیدا ہوا، ایسا شور کہ اس نے بے اختیار اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا. ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچے زیان کے قدم تھمے. اس کے کانوں میں بھی آہانہ کے زور زور سے چلانے کی آواز پڑی تو دل کو پتھر کرتا جلدی سے باہر نکل گیا تاکہ ان چیخوں سے پیچھا چھڑوا سکے. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.